अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। प्रोग्राम में हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब भी ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया कैसर साहब आपका, आपसे गुफ्तगू करेंगे। बहुत सी जो सियासी डेवलपमेंट्स हैं उस पर मुलाकातों का जिक्र हो रहा है, उस पर हालात बेहतर होने का जिक्र हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हालात इस हवाले से भी कशीदा हैं कि KP के गवर्नमेंट के सिटिंग मिनिस्टर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा पिछले टेन्योर के बाद ये वज़ीर आला के उम्मीदवार भी थे, आतिफ खान। आज उन्होंने ये मीडिया पे इंकशाफ किया और ख़त दिखाया कि जिस पे कलदम TTP ने उनसे 80 लाख रुपए भत्ता मांगा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के ऐवान में भी ख्वाजा आसिफ ने भी आज शदीद अंदाज में इस सारे मामले पे अपनी राय का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि इन इशूज़ पर मिल बैठने की ज़रूरत है। शहरी रहमान ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इससे पहले सवात के अवाम भी बड़ी तादाद में दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ बाहर निकले थे। अब ये जो अहम मामला है, इस पर क्या पाकिस्तान की सियासी क़यादत बैठेगी? क्या इमरान खान, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी एक पेज पर होंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। इरशाद साहब, ओवरऑल ये देखा जाए तो अगर ये खुदा न खास्ता ये लहर फिर उठ रही है या ये लोग फिर हरकत में आ रहे हैं तो इनसे मुकाबला कैसे किया जाएगा और इसका हल क्या है? ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि इस वक्त इशू हमारा कौमी सतह पे और है और हमारी लीडरशिप, और मैं हर तरह की लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, उनकी तरजीहात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इशू ये दहशत गर्दी का भूत जो है दोबारा सर उठा रहा है बलूचिस्तान में भी और KPK में भी। अब हमारे जितने फ़ौजी पिछले 3-4 माह में शहीद हुए हैं मुख्तलिफ यानी दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ लड़ते हुए, वो आपके सामने हैं। उसके अलावा सवात में जो कुछ हुआ, अवाम को सड़कों पर निकलना पड़ा और आके एहतजाज करना पड़ा एक दो जगह, और भी ऐसा हुआ है। इसके अलावा आप देखें कि हमारी एटमी प्रोग्राम के हवाले से अमरीकी सदर ने जो बात की, FATF का इशू अभी तक है। अच्छा हुआ कि जनाब इसहाक डार साहब ने खुशखबरी सुनाई कि जनाब वो हम उससे निकल आएंगे, लेकिन FATF के ऐलान के बाद ही होगा। लेकिन बात यह है कि हमारा जो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा अगर टल भी गया है तो माशी बहरान तो दस्तूर मौजूद है और डॉलर जो थोड़ा बहुत नीचे जाना शुरू हुआ था अब दोबारा वापस उसका सफ़र ऊपर का सफ़र शुरू हो गया है। इसहाक डार साहब की मौजूदगी में ये सब कुछ हो रहा है, यानी वो 17 पे आके 16 पे आके फिर 21-22 पे चला गया है और ओपन मार्केट में वो 28-29 पे है और पेशावर में 38 से 40, ये फॉरेक्स डीलर्स कह रहे हैं 238 से 40 में हो रहा है। लेकिन हमारे जो हुक्मरान अशराफ की तरजीहात और हैं बिल्कुल, इस पर कोई बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं है। ना सियासी बेयकीनी को ख़त्म किया जा रहा है, ना मुआशी अदम इस्तेहकाम का तोड़ किया जा रहा है, ना दहशत गर्दी से निपटने के लिए कोई अप्रोच नज़र आती है। और उसका जो आज ख्वाजा आसिफ साहब ने और शहरी रहमान ने जो बातें की, लेकिन हमारे यहाँ क्या डिस्कशन हो रही है हमारे इक़्तिदार के ऐवानों में, वो ये कि इमरान खान को किस तरह से ज़िच करना है, जेल डालना है, नाअहल करना है, अगले इंतखाबात कब कराने हैं या नहीं कराने हैं। इंतकाम सियासी जिसका रोना PDM बहुत सबसे ज़्यादा रोती थी, उसको किस तरह से आगे ले जाना है। जो करप्शन हुई है उस पर किस तरह पर्दा डालना है, करप्शन केसेस किस तरह से वापस लेने हैं, ऐसे कवानीन कैसे बनाने हैं कि आइंदा किसी करप्ट को पकड़ा ही ना जा सके, खा वो ब्यूरोक्रेट हो खा वो सियासतदान हो। और शाहरुख जतोई जो है वो बरी हो रहा है। तो ये तरजीहात हैं हमारे रियासती इदारों की और हुकूमत की और अवाम की जो तरजीहात हैं उस पर। अच्छा, ये शाहरुख जतोई वाले मामले में आज पिंडी में पंजाब पुलिस ने 4 साल के बच्चे पे कमाल का है कि उसने ईंटें मारी, मियाँ बीवी को रोड़े मारे, पत्थर मारे, फेंके, ज़ख्मी कर दिया। 4 साल का बच्चा और ज़मानत कराने का हुआ है। ये बिल्कुल लेकिन असद कैसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असद कैसर साहब, आपके यानी KPK में एक तो वज़ीर को जो चंद दिन पहले तक सीनियर वज़ीर भी रहे हैं, उनको भत्ते की पर्ची मिलती है TTP की तरफ से
اور دوسرا سوات میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جس پر مراد سعید صاحب بھی چیخ چلا رہے ہیں، باقی جلوس بھی نکل رہے ہیں، تو یہ اس میں وفاقی اداروں کی تو ناکامی جو ہے سو ہے، لیکن صوبائی حکومت بھی تو ذمہ دار ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا توجہ ہٹ گئی ہے امن و امان کے مسئلے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو ارشاد صاحب آپ نے جو اپنی تمہید رکھی، میں اس کو فلی انڈورس کرتا ہوں کہ اس وقت حالات کیا ہے، ہمیں چیلنج کیا ہے، یعنی اپنے ملک کی اور مسائل ہے اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے۔ ملک جس طرف جا رہا ہے، جس طرح اکانومی اور جس طرح امن و امان کے مسائل ہے، جس طرح مطلب ڈیزاسٹرز ہیں، اور اس میں جو ہے نا اپنے پرسنل انٹرسٹ کی لیے قانون سازی ہوتی ہے، اور اس میں سب کچھ جو ہے نا اپنے ارد گرد چیزیں گھومتی ہے، تو اس پہ مجھے افسوس بھی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جو ہے نا عمران خان کی طرف جو عوام کی رجحان بن گیا ہے، اور عمران خان اس وقت ایک بہت بڑا پاپولر لیڈر بن گیا ہے، تو عمران خان وہی بات کر رہا ہے جو لوگوں کی دلوں کی آواز ہے۔ ابھی آپ نے اس بات کی بات کی اور جو عاطف خان کی، تو عاطف خان کو بالکل میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے، میں نے اس کے ساتھ آج ٹیلی فون رابطہ کیا، میرا نہیں ہو سکا، میں بھی آپ کے پروگرام کے بعد اس کے ساتھ بات کروں گا۔ پوری ڈیٹیل تو مجھے ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے، اتنا معلومات ہے جتنے آپ کی میڈیا سے مجھے ملی ہے۔ ساتھ میں پہلی دفعہ ایک عوامی آگاہی آئی ہے، عوام جو ہے نا اٹھ کھڑی ہوئی ہیں، اور یہ ایک نیک شگون ہے کہ عوام جو ہے نا کے اندر وہ خوف نہیں ہے، لیکن یہ رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ کس نے جو ہے نا اس اپنے ملک کی عوام کو تحفظ دینا ہے، اس کو جو ہے نا ایک پرامن ماحول دینا ہے؟ وہ لوگ جو جس کی ذمہ داری ہے، شاید وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے نفرتیں بڑھ رہی۔ بلکہ میں ایک اور چیز بتاؤں، ابھی تو ہمارے تمام جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اس سب پہ یہ بات جو ہے نا ہر وقت میں فکر کے لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پختونوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، اور پختونوں کے خلاف جو ہے نا ایک قسم کا ایک ایسا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے کہ ان کو کسی طرح دبایا جائے۔ تو ہم تو وہ وفاقی پارٹی ہے۔ اسد صاحب سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پچھلے 10 سال سے کے پی کے میں حکومت کر رہی ہے، وفاقی جو ادارے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ضرور ہے، لیکن امن عامہ گراؤنڈ پہ قائم کرنا وہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، اور سوات سے ہی کے پی کے وزیر اعلیٰ بھی ہیں۔ تو آپ کی حکومت یہ امن عامہ اور ایسے مسائل جو ہیں ان پہ قابو پانے میں ناکام کیوں ہو رہی ہے؟ دیکھو، کچھ چیزیں آپ کو سمجھ ہے کہ یہ صوبائی حکومتوں کے اختیارات سے بہت اوپر ہے، یہ آپ کے فارن پالیسی کے ساتھ جو ہے نا متعلق ہوتے ہیں۔ یعنی اس بات میں کوئی جو لوگ آئے ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم بارڈر کے قریب تو نہیں ہے، کہاں سے آئے ہیں؟ جو نہیں، تو اس کا مطلب آپ کہنا چاہتے ہیں جو مذاکرات ہوئے ہیں، یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں، شہری رحمان نے یہ بات کی کہ جو مذاکرات ہوئے یہ اس کا نتیجہ ہے۔ تو مذاکرات تو خان صاحب کے دور میں بھی شروع تھے، اور اس کے نتیجے میں اگر یہ مسئلہ پھر سر اٹھا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے جو لوگ مخالف ہیں ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کے، وہ درست ہیں؟ نہیں، بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات جو بھی ہوں وہ آئین پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اب تو 5-6 مہینوں سے جو بلکہ یوں سمجھے کہ اکتوبر سے ہم جو ہے نا ایک دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، اور جو سچویشن کا ہم سامنا کر رہے ہیں کہ کس مذاکرات کی کیا ہوا، ہمیں تو کسی صورت پہ ہم آن بورڈ نہیں تھے، نہ اس وقت ہم نے کوئی اس قسم کی ڈیسیجن کی تھی کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں۔ ہم تو ہر صورت میں آپ دیکھ لیں کہ جب ہماری حکومت تھی تو الحمدللہ کوئی اس ملک میں جو ہے ڈرون اٹیک نہیں ہوا، جو دہشت گردی تھی وہ بہت حد تک جو ہے کم ہو گئی تھی، سیکیورٹی کے جو ہمارے مسائل تھے وہ ماشاءاللہ کافی بہتر ہو گئے تھے۔ جیسے ہماری حکومت آئی تو ساری مصیبتیں آئی گئی، کیونکہ سارے تعلق رکھتے ہیں پالیسی کے ساتھ کہ آپ پالیسی کیا اڈاپٹ کرتے ہیں۔ تو وہ پالیسیاں جو کہ جس کا تعلق خارجہ پالیسی سے ہے، اس پہ ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور کیا ہم نے ڈیسیجن کیا اور کیا ایگریمنٹس ہوئی ہیں، سب کچھ سامنے آنا چاہیے۔ جو بھی ان کے ذمہ دار ہے اسے جو ہے جاب تلفی ہونی چاہیے، کیونکہ ایک پھر انسیکیورٹی کی ایک سچویشن بن رہی ہے۔ لیکن
مجھے خوشی اس بات پہ ہے کہ صوبائی حکومت نے تو اپنا بھی ایک آپ کو جس طرح آپ نے کہا کہ مولانا سعید صاحب نے جس طرح کیا یا دیگر لوگ عوام نکلے ہیں، تو اب اس قسم کی دہشت گردی کسی بھی صورت میں ہم برداشت نہیں کریں گے، نہ افورڈ کریں گے، اس کے خلاف کل اپنا آواز اٹھائیں گے. لیکن تمام اس وقت جو پی ڈی ایم ہے جو کہ وفاقی حکومت بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو اس حالات کا صحیح جائزہ لینا چاہیے. یہ آگ ہر جگہ، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ خیبر پختونخوا میں یہ آگ ہے اور باقی پاکستان جو ہے نا اس سے بچ جائے گا. یہ اگر اس آگ پہ قابو نہ پایا گیا تو نہ سندھ بچے گا، نہ پنجاب بچے گا، نہ کوئی اور. تو ہمیں چاہیے کہ اس سچویشن پہ سیریسلی جو ہے نا کوئی صحیح ہے، ٹھیک فیصلے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب آئیں گے تو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اسد قیصر صاحب، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ آپ کے لیڈر کی، آپ کی جماعت کی پاپولیرٹی ہے. آج خواجہ آصف صاحب نے یہ بھی کہا کہ ان ایشوز پر ہمیں مل کر بیٹھنا ہوگا. بہت سے اور ایشوز ہیں جو اس بات کے متقاضی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس میں بیٹھے، کیونکہ آپ لوگ سٹیک ہولڈر ہیں. یہ دہشت گردی کا معاملہ، الیکشن کمیشن کی آپ ری انجینئرنگ یا ری اسٹرکچرنگ چاہ رہے ہیں، اس کا معاملہ، تو کیا پارلیمنٹ سے باہر رہ کے آپ کے پاس کوئی فارمولہ یا کوئی کلیہ ہے کہ آپ ان معاملات میں اپنا حصہ ڈال سکیں؟ نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا تو اس کے بارے میں بہت کلیئر موقف ہے. آپ کی پروگرام میں نے 2-3 دفعہ اس بات کی ہے کہ ہمارا صرف ایک مطالبہ ہے، فوری الیکشن. اور اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپس میں بیٹھ جائیں، ایک کنسنسس ڈیٹ طے کرے، اور پھر جو الیکشن میں ریفارم چاہیے، جو قانون سازی چاہیے، تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہے کہ ہم اسمبلی میں واپس جائیں. لیکن پہلے یہ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کرے، ایک کمٹمنٹ کرے کہ انہوں نے ارلی الیکشن کرنا ہے. اور اس میں دیکھو اس سے زیادہ گنجائش کب ہو سکتی ہے؟ جتنی ہم نے لچک دکھائے، ابھی تک خان صاحب نے جو ہے نا مارچ کا اعلان نہیں کیا. ان کی ہماری خواہش بھی ہے کہ ہماری کوئی نیگوسیشن ہو، کوئی ڈائلاگ ہو اور پیسفلی یہ معاملات طے ہو. تو ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کی ڈیٹ ہمارے ساتھ طے کریں. پھر جتنی کو بالکل کہ اکانومی بھی بات ہو سکتی ہے، جو اس وقت جو دہشت گردی ہے اس پہ بات ہو سکتی ہے، تمام ایشوز پہ بات ہو سکتی ہے. لیکن ہمارا پرائم مطالبہ یہ ہے کہ فوری الیکشن کے لیے یہ ہمارے ساتھ جو ہے نا ایک اگریمنٹ کرے، اور آگے جا کے جو ایشوز ہیں ہم اس پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر حکومت کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ اسمبلی میں واپس ہیں اور نواز شریف صاحب کی نااہلی سب سے پہلے ختم کریں تاکہ ایک لیول پلینگ فیلڈ مل سکے، شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ وہ اسی لیے اسمبلی میں لانا چاہتے ہیں، تو آپ اس کے لیے تیار ہوں گے کہ میاں صاحب کی نااہلی قانون سازی کے ذریعے یا عدالتوں کے ذریعے اتفاق رائے سے ختم کر دی جائے؟ دیکھو وہ تو پرابلم ہے عدالتوں میں، عدالتوں کا فیصلہ ہے. وہ مطلب یہ کیا مذاق ہوگا کہ کنوکٹڈ آدمی جس کو ہماری سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ نے جو ہے اس کو کنوکٹ کیا ہے، آپ اس کو پھر واپس لے کے آئیں. اینی ہاؤ وہ ان کی پولیٹیکل ڈیسیجن ہے، عدالتوں میں جائیں، عدالت میں اپنا وہ کرے. ہم تو یہ اس قسم کے قانون کے لیے کسی بھی صورت میں ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم صرف الیکشن کمیشن میں اگر کوئی ریفارمس ہے اور لیمپ لا کے حوالے سے جو ہے نا جو ہمارے کنسرن ہے اس کو دیکھنا، اور خاص کر جو دہشت گردی کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس پہ ہم لیکن اسد صاحب بالکل ایک انگریزی اخبار کی رپورٹ ہے کہ 4 سینئر جنرلوں نے جناب عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے اور الیکشن کا ایشو ڈسکس کیا ہے. تو آپ کو اعتماد میں لیا ہے خان صاحب نے کہ جی وہ کیا کن ایشوز پر بات چیت چل رہی ہے، بیک چینل گفتگو جو ہو رہی ہے؟ دیکھیے ہمیں تو پتہ نہیں ہے، کیونکہ میں کیوں آپ کو غلط انفارمیشن دے دوں، ہمارے نالج میں نہیں ہے. لیکن خاص ہم نے اس دن جو میڈیا میں کہا ہے وہ سب کے سامنے کہا کہ کوئی ہو رہی ہے، بیک ڈور چینل پہ ہو رہی ہے. اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی طریقہ نکل آئے اور یہ ملک میں پولیٹیکل جو عدم استحکام ہے اس کا خاتمہ ہو، اور ملک جو ہے نا آگے بڑھے. جو ہماری اکانومی کو اس وقت ہمیں ڈر یہ ہے کہ ہم جو اعلان بھی کریں گے دھرنے کا، اور اگر 2-3 دن میں کوئی ڈیسیجن نہیں ہوتا تو ڈیفینیٹلی جو ہے نا ہم دھرنے کا اعلان کریں گے.
لانگ مارچ کا اعلان کریں گے تو وہ اس ملک کے لیے نیک پھل نہیں ہوگا، ہمیں اس کا احساس ہے. لیکن جب ہماری کوئی بات نہیں سنی جا رہی ہے، ہمارے ساتھ کوئی جو ہے نا پراپرلی کوئی نیگوسیشن نہیں ہو رہی ہے جو کہ اس حکومت میں بیٹھے ہیں، تو پھر تو کوئی راستہ نکلے گا. بہرحال میں سمجھتا ہوں کیا اتوار تک لانگ مارچ کا اعلان ہو جائے گا؟ آپ 2-3 دن کا کہہ رہے ہیں. بالکل مجھے لگ رہا ہے کہ زیادہ دور نہیں ہے، یہ سنڈے یا منڈے تک جو ہے نا کوئی اعلان ہو سکتا ہے. اچھا، سنڈے یا منڈے کو خان صاحب لانگ مارچ کا یا دھرنے کا یا جیم کا، روڈ جیمز کا کوئی اعلان کر سکتے ہیں؟ آپ یہی کہنا چاہتے ہیں؟ بالکل بالکل. اچھا اسد صاحب، ایک معاملہ اور یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ ہم سے بات چیت نہیں ہو رہی اور آپ بات چیت چاہتے بھی ہیں، لیکن جب آپ کے سیاسی مخالفین بات چیت کرتے ہیں آپ اس کو NRO2 کا نام دیتے ہیں. جب آپ بات چیت کرتے ہیں تو وہ آپ کا آرگومنٹ کیسے جسٹیفائی ہوتا ہے، وہ دلیل کیسے صحیح ثابت ہوتی ہے کہ آپ بات کریں تو وہ NRO نہیں ہے، وہ بات کریں تو وہ NRO2 ہے؟ دیکھو NRO تو ایشو کیا ہے، ہم تو صرف الیکشن کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں نا کہ الیکشن کے لیے ڈیٹ ہو، ٹائم ہو، اسمبلی کب ڈیزالو ہو، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم نے کچھ ریفارم کرنے ہے، کوئی قانون سازی کرنی ہے، الیکشن ریفارم، تو اس کے لیے ہم تیار ہیں. ہم تو یہ نہیں کہتے ہمارے کیسز معاف کرو، ہم تو یہ نہیں کہتے کہ نیب کی لاء میں جو ہے نا وہ آپ رعایتیں دے دو، ہم تو یہ نہیں کہتے کہ جو ہے نا اپنے لیے اپنے ذاتی انٹرسٹ کے لیے جو ہے نا آپ قانون سازی کو جو ہے نا وہ قانون سازی کرے. ہم تو صرف ایک اسپیسیفک ایشوز پہ جو ہے نا بات کرنا چاہتے ہیں، جو کہ تاکہ الیکشن کل ہو اور تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس کو اعتماد ہو کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوا ہے. اچھا اسد صاحب، آپ نے الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا ہے نااہلی کا، فوری الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں. ظاہر بات ہے کہ یہ ریفرنس اگر سماعت شروع ہو تو ایک طویل پروسیس ہے اور لمبا چوڑا، اس میں کافی ٹائم لگتا ہے، 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، 4 مہینے بھی، 8 مہینے بھی. آصن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ نئی حلقہ بندیاں ہونی ہیں آئین کے تحت مردم شماری کے بعد. تو 7-8 مہینے تو آپ خود بھی لٹکانا چاہتے ہیں، حکومت بھی چاہتی ہے، تو پھر یہ لانگ مارچ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ بہتر نہیں ہے کہ اس مدت پوری کرنے دیں اس اسمبلی کو اور آپ اکتوبر میں یا ستمبر میں الیکشن کرا لیں؟ ویسے شاہ صاحب کیا اسمبلی ہے؟ آپ دیکھیں 123 ممبران جو ہے نا وہ اس وقت اسمبلی سے باہر ہیں، اور ان کی مطلب جو ابھی الیکشن ہوا انہوں نے ہمارے خلاف ایک سازش کی اور پلان بنایا کہ ہم کچھ جو کمزور حلقے ہیں جس میں اس کا خیال یہ تھا کہ اس میں کم مارجن ہے، اس کم مارجن کے علاقوں میں جو ہے نا ہم الیکشن کریں گے، ہمیں جو ہے نا 7-8 سیٹیں ملیں گے. ان کی منہ کی کہانی پڑی. اس وقت جو ہے نا عمران خان ایک نئے سٹار کی حیثیت سے جو ہے نا ابھرے ہیں، کیونکہ خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ سے جو ہے نا انہوں نے الیکشن جیتا ہے. اور اس کا پتہ، اس کا جو واضح میسج ہے، پیغام ہے کہ اس وقت عمران خان پوری پاکستان کا لیڈر ہے. تو اس وقت ان کے پاس اخلاقی قوت ہی نہیں ہے، اس کو تو ریزائن کرنا چاہیے. اور یہ کیا وہ کریں گے؟ راجہ ریاض کو انہوں نے بنایا اپوزیشن لیڈر، وہ جب شہباز شریف تقریر کرتا ہے تو اس کے لیے ڈیسک بجاتا ہے. مطلب مذاق بنایا ہوا ہے. یہ اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. ملک اس طرح نہیں چلتا، جمہوریت اس طرح نہیں چلتی. دیکھو اگر ان کو اتنا اعتماد ہے تو آئے الیکشن لڑے، اور اس میں اگر یہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم چلے، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے لڑے. اگر اسد کیسر صاحب پچھلے مارچ تک اپوزیشن جب یہ کہتی تھی کہ آپ نئے الیکشن کرائیں، آپ خان صاحب تیار نہیں ہوتے تھے. خان صاحب آج مان رہے ہیں کہ میری حکومت کمزور تھی، میرے اتحادی جو تھے وہ میرے لیے مسائل پیدا کرتے تھے. یہ راجہ ریاض صاحب ایسے لوگ جو تھے آپ نے قبول کیے ہوئے تھے، لیکن آپ عوام سے رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو اگر یہ کام آپ خود ہی کر لیتے تو زیادہ بہتر نہیں تھا نئے الیکشن کا؟ سب سے پہلے نہیں، دیکھیں ہمارے خلاف تو ایک سازش ہوئی، اور وہ سازش جو ہمارے خان صاحب نے جو پبلکلی جو اپنا سٹینڈ دیا ہے اور جو ہمارا بیانیہ ہے وہ سب کے سامنے عوام اس کو سمجھ رہی ہے کہ ہمارے خلاف تو ایک سازش ہوئی ہے. یعنی عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا، عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو مینڈیٹ دیا. اس مینڈیٹ کو جو ہے ایک سازش کے تحت جو ہے نا ہمیں حکومت سے نکالا گیا، ایک بیرونی ایجنڈے کی بنیاد پر ہمیں نکالا گیا.
تو ہمارے خلاف اب یہ جو الیکشن کی بات کر رہے ہیں ہمارے تو اس وقت ان کی کیا پوزیشن ہے؟ مسلم لیگ ٹوٹل 84 نمبرز ہیں، کچھ 50 پلس جو ہے نا پیپل پارٹی کے نمبر ہے، نہیں میرا سوال یہ ہے اسد قیصر صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ خود عوام کے پاس چلے جاتے، جب آپ کو حکومت چلنے نہیں دے رہے تھے، اتحادی آپ کو تنگ کر رہے تھے، آپ کمزور اور بے بس تھے، خان صاحب خود یہ کہہ رہے ہیں، تو آپ چلے جاتے، مقبول تھے، 2/3 اکثریت لے کے آ جاتے، آپ نے خود وہ راستہ نہیں چنا، تو آپ ان سے کیوں توقع کرتے کہ وہ عوام میں چلے جائیں؟ دیکھیے ہمارے اس میں بڑا فرق ہے، ہم تو ایک پوری اسمبلی تھی، اسمبلی میں ہمارے 156 اپنے ممبرز تھے، پھر جو ہمارے ساتھ نمائندے تھے، اس کے علاوہ بھی ہمارے اندر اس وقت بھی ایک سوچ تھی کہ ہمیں کوئی ارلی الیکشن کی طرف جانا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہمیں اس وقت بھی یہ ڈیسیجن لینی چاہیے تھی کہ ہمیں ارلی الیکشن جو ہے نا ہمیں سوٹ کرتی تھی، کیونکہ اس وقت جو ہماری پوزیشن تھی کہ ایم کیو ایم ایک قانون سازی کے لیے جو ہے نا ہمیں منتیں کرنی پڑتی تھی، مختلف جو ہماری الائز تھی، اور بہت مشکل سے حکومت چل رہی تھی، تو بہرحال اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے ایک عمران خان کو جو مقبولیت دی ہے، جو اس وقت اس کا پبلک میں بیانیہ گیا ہے، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ 2/3 میجارٹی آئے گی، اور ہم جو اپنا منشور ہے، جو ہمارا ایجنڈا ہے، ہم اس کو صحیح معنوں میں امپلیمنٹ کر سکیں گے۔ اسد صاحب، لانگ مارچ آپ کہہ رہے ہیں 2-3 دن میں اعلان ہو جائے گا، کچھ حلقوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ کا لانگ مارچ کسی بڑی بے چینی کا بھی باعث بن سکتا ہے، کیا سارے فیکٹرز آپ کے ذہن میں ہیں؟ ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں اور بہت سوچ سمجھ کے فیصلے کر رہے ہیں، اور ہماری خواہش ہے کہ کوئی بات کوئی طریقے سے بن جائے اور یہ نوبت نہ آئے، لیکن اگر ہمیں دیوار سے لگایا جائے گا اور ہماری بات نہیں سنی جائے گی تو ہمارے پاس پھر آپشن ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہیں آپ کے، کیا انڈائریکٹ یا بیک ڈور حکومت کے ساتھ بھی رابطے ہیں کہ کوئی مداخلت نہ ہو؟ ابھی تک تو نہیں، ابھی تک تو کوئی خاص رابطہ ہمارا نہیں ہے، کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے۔ صحیح ہے، یعنی حکومت کی جانب سے آج جو خواجہ آصف صاحب نے آپ کو آفر کی ہے کہ ان ایشوز پہ مل کے بیٹھتے ہیں، تو کوئی وفد حکومت کا آتا ہے کیا؟ عمران خان ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے پرائم منسٹر صاحب خود اعلان کریں گے اور وہ بتائیں گے ایجنڈا کہ وہ کس ایجنڈا کے اوپر، پھر ہم اس کو رسپانڈ کریں گے۔ یعنی پرائم منسٹر کی طرف سے اگر آپ کو دعوت ملے تو آپ پھر تیار ہوں گے، اس پر سوچ بچار کریں گے؟ جی 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 بالکل، ہم پھر جو ہے نا وہ باقاعدہ، لیکن اس میں ہے مین ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ارلی الیکشن کی بات اس پہ نہیں، اگر یہ جو اس وقت حالات ہیں، کل عدم ٹی ٹی پی سے متعلق حکومت آپ کو مذاکرات اور مشاورت کی دعوت دیتی ہے تو کیا قبول کریں گے؟ دیکھیے اس کے اوپر جو ہے نا ہم تھوڑا اس پہ مشورہ کریں گے، کیونکہ میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا، لیکن میں ایک ایز اے ہول یہ بات کرتا ہوں کہ اگر ایک مکمل ایجنڈا ہو اور اس میں جو ہے نا ارلی الیکشن بھی ہو، الیکشن ریفارم بھی ہو، اکانومی بے شک ہو، یہ دہشت گردی والا ایشو بھی ہو، امن و امان والا ایشو بھی ہو، تو اس پہ ہم بالکل بات کے لیے تیار ہوں گے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ اسد قیصر صاحب، سابق اسپیکر قومی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک بریک کے بعد بات کریں گے، ایم کیو ایم پھر سے پر تولنے لگی ہے، حکومت سے علیحدگی کے مسئلہ کیا ہے، تحفظات کیا ہیں، اور ایم کیو ایم سکڑتی کیوں جا رہی ہے بالخصوص کراچی میں۔ بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے، ذکر کراچی کا کریں گے۔ ایک تو بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ 23 اکتوبر کو ہونے والے انتخابات پھر سے ملتوی ہو چکے ہیں، اور کل یہ فیصلہ آیا تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے۔ کراچی میں لوکل باڈی کا کردار پاکستان کے دیگر علاقوں کی نسبت بہت زیادہ ہے، کیونکہ ملٹی ڈائمینشنل سٹی ہے، کاسموپولیٹن سٹی ہے، اور مختلف جماعتیں یہاں پہ رہی ہیں۔ لیکن ارشاد صاحب، کراچی جو ہے وہ ایم کیو ایم کا پچھلی کئی دہائیوں سے رہا ہے، اور ایم کیو ایم نے یہاں پہ عروج دیکھا، اور اسی عروج کی بیس پہ، اسی گڑھ کی بنیاد پہ یہ زیادہ تر حکومتوں کے ساتھ وفاق میں اتحادی رہے۔ یہ اتحادی تو اب بھی ہیں، لیکن ایم کیو ایم وہ نہیں رہی۔ 47,000 کے مقابلے میں نیر رضا صاحب 17-18,000 ووٹ لیتے ہیں عمران خان کے مقابلے، 50,000 کے مقابلے، 50,000 کے مقابلے میں۔ تو یہ اتنا بڑا ڈیفرنس، اس سے پہلے کوئی ضمنی الیکشن نہیں جیت سکے۔ دیکھیں کل رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے ایم کیو ایم کا، جو ہم سن رہے ہیں میڈیا پہ، وہ تو غور کریں گے، وہ سوچیں، ان کو سوچنا چاہیے اس پہ، لیکن جو دو بڑی وجوہات نظر آتی ہیں وہ تو سب کے سامنے ہیں۔
نمبر 1 تو یہ ہے کہ جو تقسیم ہوئی پارٹی اور قائد تحریک کو الگ کیا گیا پارٹی سے، تو وہ ایک بڑا دھچکا تھا پارٹی کے لیے کہ اپنے لیڈر سے ہی وہ بغاوت کر دے یا لیڈر کو ہی فارغ کر دے۔ دوسرا یہ ہوا کہ ایم کیو ایم کا جو ایک سٹانس تھا کراچی اور شہری آبادی کے حوالے سے، وہ ایک دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کیا، ناکام ہو گیا، پھر اتحاد کیا، پھر ناکام ہو گیا، پھر مسلم لیگ کے ساتھ یہی تجربہ ہوا، پھر پی ٹی آئی کے ساتھ تجربہ ہوا، اور پی ٹی آئی کے تجربے کے بعد دوبارہ وہ جا کے پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ تو ظاہر بات ہے کہ جو ووٹر ہے، جو سپورٹر ہے، ہماری سیاسی جماعتوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اب میڈیا نے، الیکٹرانک میڈیا نے، سوشل میڈیا نے، اور جدید جو حالات نوجوان نسل میں اویئرنیس آئی ہے، اس کی وجہ سے وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ آپ کا کوئی موقف ہی نہ ہو۔ آپ ایک دن اس کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں، دن اسی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، اور پھر جو شہری مسائل ہیں زیادہ تر وہ صوبائی حکومت اس کی ذمہ دار ہے۔ بالکل، صوبائی حکومت، موجودہ صوبائی حکومت اس کی ذمہ دار ہے۔ اگر 6 مہینے میں وہ مسائل حل نہیں ہوں گے تو ظاہر بات ہے اس کا ایفیکٹ تو ہوگا۔ لیکن یہ بات ہم پوچھتے ہیں خواجہ اعجاز صاحب سے، خواجہ صاحب سارے معاملات سے واقع میں۔ خواجہ صاحب، کل آپ کے ایک تو خوش آمدید آپ کو پروگرام میں، کل آپ کی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے، یقیناً یہ جو الیکشن کا التوا ہے، بلدیاتی الیکشن، یہ بھی ڈسکس ہوگا، جو صوبائی حکومت کے وعدے پورے نہیں ہوئے وہ بھی ڈسکس ہوگا، اور جو ضمنی الیکشن میں نیشنل اسمبلی کے انتخاب میں شکست ہوئی بری طرح سے وہ بھی ہوگا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب رابطہ کمیٹی کیا سوچے گی اور پارٹی کے اندر کون سی ویو غالب ہے؟ دیکھیں، ظاہر ہے، شکریہ آپ کا، کیونکہ اصل میں ہمارا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا پس منظر میں جاؤں گا جی، کہ 2013 سے 18 تک تو مکمل اپوزیشن میں رہے، جی، نہ وفاق میں نہ صوبے میں رہے، تو انہیں ایک تکلیف دہ وقت گزارا اپوزیشن میں رہ کر، جی، اور پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی، ہم نے اس کا ایک ثانوی صاحب نے اس کی حمایت رکھی، لیکن اپوزیشن بینچز پہ رہے، جی، اور عمران خان صاحب بھی اس وقت اپوزیشن بینچز پہ تھے، آپ کو یاد ہو۔ جی، لیکن جب نئی حکومت بنی تو ظاہر ہے ہر طرف سے ہمیں یقین دہانی کرائی گئی کہ وہ جو 5 سال ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے اپوزیشن میں آواز بلند کرتے رہے، وہ شاید پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد میں وہ پورے ہوں گے۔ جی، اب پرائم منسٹر سابق عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کے پاس اختیار نہیں تھے، یا وہ مجبور تھے، یا جو بھی دباؤ تھا، لیکن ایسی انہوں نے کبھی بات ہمارے سامنے ایسے اتحادی کی نہیں، گو کہ 3.5 سال وہ بھی گزر گیا، صحیح، اب 6 ماہ یہ بھی گزر گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 5 سال اور یہ 6 ماہ اور 3.5 4 سال، 9 سال ایم کیو ایم کے جو گریونسز ہیں، یا ایم کیو ایم کے جو مطالبے ہیں، وہ پینڈنگ پڑے رہے، اور بدقسمتی سے کسی بھی وفاقی اور صوبائی حکومت نے ان کو ایڈریس نہیں کیا۔ اور سونے پہ سہاگا ظلم یہ کہ یہ سپریم کورٹ سے ہم نے بعض فیصلے اپنے حق میں منوا لیے، 4 سال وکلا نے محنت کر کے وہ فیصلہ اپنے حق میں لیا۔ تو آج بھی بد نصیبی یہ کہ ایم کیو ایم اس فیصلے کی فوٹو کاپی کر کے تمام پولیٹیکل جمہوری پارٹیوں کے دروازوں پر جاتی ہے، آپ کے میڈیا کے سامنے مقدمہ رکھتی ہے، ایوان میں اٹھاتی ہے، معاہدے کرتی ہے، لیکن نظام انصاف کے اوپر اتنا بڑا سوال ہے کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت کوئی فیصلہ دے، لیکن عمل درآمد کرانے والا کوئی پروسیجر نہیں ہے ہمارے۔ صحیح۔ اچھا، کل یا پرسوں جو وزیر اعظم سے آپ کی ملاقات ہوئی آپ کی لیڈرشپ کی، تو اس میں ایک پھر 3 دہانیاں کرائی گئیں، تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ ان پر عمل درآمد ہوگا، یہی یا وہی 9 سال والا تجربہ پھر دہرایا جائے گا؟ دیکھیں، کراچی کی بدقسمتی یہ ہے کہ کراچی کی بات تو سب کرتے ہیں، کراچی میں جلسے بھی سب کرتے ہیں، کراچی سے ووٹ لینے کی خواہش بھی سب کی ہوتی ہے، لیکن کبھی کراچی کو کسی نے اون نہیں کیا۔ میں تو کہتا ہوں ایم کیو ایم کو مطالبہ کرنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئے، ایم کیو ایم کو حکومت میں جانے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئے، ایم کیو ایم کو اب معاہدے کرنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئے۔ آپ وزیر اعظم بن گئے، آپ کی 16 سیٹیں، 5 سیٹیں، 10 سیٹیں، یا پیپلز پارٹی ہے، کراچی کو اون کریں، بنائیں کراچی کو۔ تو ہمیں تو ہر بار مذاکرات میں جانا پڑتا ہے، یقین دہانیاں سننی پڑتی ہیں، اور اس کے علاوہ ایم کیو ایم واحد جماعت ہے جس نے پارلیمان، حکومت
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सारे ऑप्शन एग्जॉस्ट कर लिए हैं। अब बताइए कि रह क्या गया मेरे पास, मां सिवाय इसके कि हम जो है ना वो अस्करी क़यादत से अपील करें। वो भी आ चुके हैं यहाँ पर। अच्छा, वो भी यहाँ पर आकर खान साहब की हुकूमत में कराची की तामीर और तरक्की की यकीन दहानी और ताकीद करके जा चुके हैं जी। लेकिन बेबसी ये है कि हर बार मुज़ाकरात, यकीन दहानी। लेकिन अब नहीं, अब देखें, ये फरमाएं कि आप जब किसी बात पे, माहदे पे, यकीन दहानी पे अमल नहीं होता तो हुकूमत या जो भी आपको यकीन दहानी करार होते हैं उज़्र क्या पेश करते हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हम? देखिए मसला ये कि मेरा ख्याल है कि सब एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं मजबूर हैं। अच्छा, और कराची के ऊपर सबको कंप्रोमाइज करने की आदत है और कराची शायद एक इकोनॉमिक नर्व होने के साथ साथ पॉलिटिकल इजी केक है। तो सब कराची को सेक्रीफाइस कर देते हैं जी। लेकिन अपने मफादात, अपने हलके, अपनी वजारतें और अपनी जो भी प्रायोरिटीज हैं उसको सेक्रीफाइस नहीं करते। इसीलिए शायद इस मुल्क का जो निज़ाम है, सियासत है, वो उन्हीं अरबाब इख्तियार के हाथ में है। या तो बहुत वडेरे हैं, जागीरदार हैं, सरमायादार हैं, गद्दी नशीन हैं। तो वो कराची के अंदर क्योंकि ये वाली पॉलिटिक्स ही नहीं है, ना कंस्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स है, ना यहाँ पर कोई रिलीजियस पॉकेट्स हैं। ये तो एक लिबरल प्रोग्रेसिव मिडिल क्लास का शहर है जहाँ पर अपना वोट लोग आज़ादी से देते हैं। आपने इस हुकूमत के इत्तेहादी बने, उसमें एक आपका वलीन मुतालबा था कि लोकल बॉडी एक्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसकी रोशनी में उसमें अमेंडमेंट्स होंगी, लेकिन अभी तक ये मामला पेंडिंग है। इवन ये हो गया कि आपकी अपनी पार्लिमानी पार्टी उसमें तफरीक आ गई। अब इस पर रुकावट क्या है? सिंध गवर्नमेंट तो आपकी एलाई है, तो इस पर मसला क्या है? हमारे यहाँ दो सोच हैं। एक सोच तो हमारी मुकम्मल ये है कि जनाब जो फैसला आया है उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए और मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। लेकिन जो फैसला है उसकी ज़ाहिर इंटरप्रिटेशन वकला जब करते हैं तो दोनों तरफ के कानूनी माहिरीन बशमूल मैं भी बैठता हूँ, तो हमारी अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन होती हैं। पीपल्स पार्टी का कहना है कि भाई हम इसकी इंटरप्रिटेशन अपने तौर पे करते हैं जिसमें हमारा जो कानून है वो मुकम्मल है, दो चार चीज़ें हैं वो हम आपकी मान लेंगे। दूसरी राय हमारे यहाँ ये है कि भाई हम बहुत सारे जामिनों को भी बिठाते हैं, शहबाज शरीफ साहब भी हैं, मौलाना फजल रहमान साहब भी हैं और दीगर दोस्त भी हैं, कारोबारी हजरात हैं, कि चलें भाई फेज वाइज हमसे तय कर लें कि पहले फेज में आप क्या देंगे, दूसरे में क्या देंगे, तीसरे में क्या देंगे, और एक लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करें जो सिर्फ कराची की नहीं होगी, लाड़काना की, कश्मीर की, खैरपुर की, सबकी लोकल गवर्नमेंट एम्पावर होगी। लेकिन इन दो सोचों में एमकेएम के अंदर एक डिवाइड है। एक पीपल्स पार्टी को बिल्कुल मार्जिन नहीं देना चाहते और कहते हैं कि मनोवन अमल किया जाए, दूसरे कहीं मिडिल ग्राउंड ढूंढते हैं, और पीपल्स पार्टी इन दोनों में कहीं भी तैयार होने की बज़ाहिर सूरत हाल में नहीं है। लेकिन अल्लाह करे कि कोई रास्ता नजर आए और हमारी इंतहाई सोच को महसूस करें कि हम इतना मजबूर ना हो जाए। सब एक सवाल है, ये फरमाएं कि ये कामरान रसौरी साहब जो हैं गवर्नर, ये एमक्यूएम के नामजद हैं, एमक्यूएम के नुमाइंदे हैं, आपने दिए या कहीं और से ये गवर्नर मुकर्रर हुए? मैं तो आपका सवाल ही नहीं समझा कि 5 नाम आपको सबको मालूम है एमक्यूएम ने दिए जी, वो नाम मंजूर नहीं हुए। वजीर आजम साहब ने वो नाम आगे भेजे नहीं, आरिफ अलवी साहब ने रख लिए, ये तो वजीर आजम साहब ही क्लियर करेंगे। अच्छा, फिर मजीद ज़ाहिर 2 नाम दिए गए, उसमें कामरान भाई का नाम भी था, जो कि फौरन से मंजूर भी हो गया, और ज़ाहिर एमक्यूएम ही ने दिए और किसी ने नहीं दिए। और फिर उसके बाद वो मज़ार कायद भी हमारे साथ गए, हमारे शोदा कब्रिस्तान भी गए, फिर बादराबाद मरकज़ भी आए। तो लाजमी सी बात है कि इससे कोई इनकार तो नहीं है कि एमक्यूएम ने एक फैसला करने के बाद ये नाम वज़ीर आज़म पाकिस्तान को दिया था। सही है। अच्छा ख्वाजा साहब, मसला ये है, कराची के लोग ये पूछते हैं, आपका वोटर ये पूछता है कि जब आपका लोकल बॉडी का मुतालबा मंजूर नहीं होता, मरदमशुमारी का मसला हल नहीं होता, जब आप पहले नसरीन जलील साहिबा का नाम भी देते हैं, एक स्ट्रॉन्ग नॉमिनी देते हैं, उनको गवर्नर नहीं लगाया जाता, आप लोगों को डिलीवर नहीं कर पाते, उसके बावजूद आप हुकूमत से क्यों चिपके हुए हैं? देखें, ये सवाल कराची के वोटर हमसे ही नहीं पूछते, वो तो ये सवाल पीटीआई से भी पूछते हैं
کہ آخر کار یہ بتائیں کہ وہ جماعت اسلامی سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات کر کے 29 دن کا دھرنا کیا تو کیا حاصل کیا. پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی سے بھی پوچھتے ہیں کہ بتائیں اختیارات کا کیا ہوگا, جعلی ڈومیسائل کا کیا ہوگا, کوٹے پہ عمل کا کیا ہوگا, اور سرکاری نوکریوں کا کیا ہوگا, داخلوں کا کیا ہوگا. اس کا جواب صرف ایم کیو ایم کے پاس ہے. اچھا, پوچھتے وہ سب سے ہیں, لیکن کیونکہ جواب بھی ایم کیو ایم کے پاس ہے, حل بھی ایم کیو ایم کے پاس ہے, اس لیے ہمارے ووٹر کی ہم سے توقعات زیادہ ہیں, اور جب توقعات زیادہ ہوتی ہیں تو ظاہر ہے ناراضگی بھی ہوتی ہے. حکومت میں جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں جناب, میں تو آج آپ یقین دہانی کرا دیں کراچی کو بنانے کی, ہم ساری نشستوں سے استعفیٰ دے دیتے ہیں, ہم پارلیمانی پالیٹکس سے باہر آ جاتے ہیں. ہمیں کوئی یقین دہانی کرا دے کہ بھائی آپ کراچی کی فکر چھوڑیں, ہم کریں گے کراچی کی فکر, کوئی تو بتائے مجھے. تو یہ فرمائیں کہ یہ جو آپ کا ووٹ کم ہوا ہے اتنی تیزی سے کہ اب جو آپ کے نیر رضا صاحب تھے وہ کوئی 18,000 ووٹ حاصل کر پائے اور 50,000 دوسری سائڈ پہ تھے, اس کی وجہ کیا ہے؟ مہنگائی ہے, پیپلز پارٹی سے اتحاد ہے, یا کچھ اور ہے؟ دیکھیں, کراچی کے ٹرن آؤٹ میں اور باقی ملک کے ٹرن آؤٹ میں کافی فرق ہے. جی, ملتان کا ٹرن آؤٹ دیکھ لیں آپ, اور دیگر جگہوں کا ٹرن آؤٹ دیکھ لیں, وہ کراچی کے ٹرن آؤٹ سے تھوڑا زیادہ ہے, بلکہ دگنا ہے. زیادہ ہے جی, زیادہ ہے. یہ ٹرن آؤٹ ہمارا 12, 13, 14 میکسیمم 14% ہے. تو آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ نیر رضا بھائی کے حلقے کی بات کر لیں تو 5,80,000 ووٹ میں سے صرف 70-75,000 لوگ نکلتے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے. تو اس کا مطلب ہے 5 لاکھ لوگ گھر پہ بیٹھے ہیں. اچھا, میں عمران خان صاحب کی جیت کو چیلنج نہیں کر رہا, میں تو ایک پاپولیرٹی کی بھی بات کر رہا ہوں کہ پارٹی کا ایک لیڈر, ایک قائد کھڑا ہوا تھا نا, 2-3 لاکھ ووٹ تو اسے مل جانے چاہیے تھے جو کہ بیانیہ ہے, لیکن ایسا نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ کہ کراچی کے لوگ اس پورے سسٹم سے ناراض ہیں. کراچی کے لوگ اس پورے شہر کی جو حالات ہیں, روزانہ اسٹریٹ کرائم ہے, کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں پہ موبائل نہ چھنا ہو, ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, انفراسٹرکچر ٹوٹ چکا ہے, بارشوں میں موٹر سائیکل والے بیوی بچوں کے ساتھ گڑھوں میں گر گئے ہیں, بجلی کے مسئلے ہیں, کرنٹ لگ رہے ہیں, بارشیں ہوتی ہیں شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے پورا شہر. تو اس شہر کے اتنے مسئلے ہیں. جی ٹھیک ہے خیر صاحب, جی پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. بہت خواجہ اظہار صاحب ایم کیو ایم کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. ارشاد صاحب آپ کا شکریہ, اجازت دیجیے.